أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چلیے आपको हरूफुल हिजा बताए गए थे 28 होते हैं या 29। तो ये भी बताया गया था कि ये कब 28 होते हैं कब 29 होते हैं। जब हम इसको और इसको एक कहते हैं तो ये क्या हो जाते हैं 28 होते हैं। और ये एक ही है। अलिफ क्या होता है सिर्फ स्ट्रेचिंग के लिए आता है, खींचने के लिए आता है, बाकी इसका कोई रोल नहीं होता है। जैसे इस पे कोई भी हरकत आई तो फौरन ये क्या बन जाता है, हमजा बन जाता है। तो ये चीज आपको बताई गई थी और आपने नोट भी किया था। उसके बाद आपको हुरूफे मुस्तअलिया बताए गए थे। कुछ लोगों को मखरज चाहिए तो मखरज की एक मैंने पूरी रिकॉर्डिंग डाल रखी है चैनल पे, तो वो इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगी। आपकी जो और टीचर्स हैं आपको डाल देंगी तो उससे आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक। अब ये क्या हुरूफे मुस्तअलिया आपको बताए गए थे। 7 लेटर्स हैं जो हैवी पढ़े जाते हैं, फुल माउथ पढ़े जाते हैं। वो ये है खा है, सॉद, ज़ॉद, गईन, तो, काफ, जा। ये आप पेयर में लर्न कर सकते हैं। खा ले लीजिए, सॉद ज़ॉद ले लीजिए, फिर तो जौ ले लीजिए, गईन काफ ले लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये देखिए हरकत हैं ये जबर जेर पेश, इनको क्या कहते हैं, हरकत कहते हैं। ये हरकत हैं जबर जेर पेश। ठीक। इसको हरकत कहते हैं। बहुत आगे नहीं जाते हैं, इसके अरबिक नेम नहीं क्योंकि बहुत शार्ट में है आपका सब कुछ। उसके बाद ये क्या है देखिए, इसको कहते हैं जज्म। ये क्या होता है, जो छोटा सा बना होता है इसे क्या कहते हैं, जज्म या सुकून। ये देखिए ये जो बना हुआ है, चाहे आप इसे जज्म कहिए या सुकून कहिए। ठीक। तो कोई भी लेटर साकिन है तो आपको पता ही है कैसे पढ़ते हैं। हमजा ता जबर अत, हमजा ता जेर इत, हमजा ता पेश उत आप पढ़ेंगे। लेकिन जब हमजा पर आ जाएगा सुकून तो ये फिर हमजा साकिना हो जाता है, इसे थोड़ा सा झटके से पढ़ते हैं। यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे, ता, ता, यू, शिता, बअसा, रअसी ऐसे पढ़ेंगे। इसको हम ता नहीं पढ़ लेंगे, अलिफ मद्दा बना के नहीं पढ़ लेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, ता। तो इसको आपको नोट करना होगा कि जब हमजा पे सुकून आए तो हमजा को थोड़ा सा झटके से पढ़ना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, हुरूफ मद्दा आपको बताए थे हमने। तो हुरूफ मद्दा कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाउ मद्दा, ये हैं। आपने पढ़े थे ये हुरूफ इल्लत भी हैं, ये अरबी के वॉवेल्स हैं। और ये क्या है, हुरूफ मद्दा हैं। कब ये मद्दा होंगे, जब इनकी ये कंडीशन होगी, अलिफ से पहले जब जबर आएगा तो ये मद्दा होंगे। और इसे खींच के पढ़ा जाएगा, हमजा अलिफ जबर आ। और इसी को अगर हम पहले लगा दें इसको, अब ये क्या हो गया, ये हमजा बन गया। और यहाँ पे बाद में है तो वो क्या है, अलिफ है। और इसको कितना काउंट खींचते हैं, इसे क्या कहते हैं, मद्दे असली, रियल मद है। और इनकी लेंथ क्या होती है, एक अलिफ या 2 काउंट। 2 काउंट कैसे आप देंगे, अपनी फिंगर्स को 1 बाय 1 ओपन करेंगे तो ये 2 काउंट हो जाएगा आपका। तो हुरूफे मद्दा आपको ऐसे ही लर्न करने हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं, 3 हैं। अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। अलिफ से पहले जबर हो,
या साकिन से पहले जेर हो, वाव साकिन से पहले पेश हो, तो ये मद्दा होंगे और इन्हें खींच के पढ़ा जाएगा। और इनकी लिमिट भी है, इन्हें बहुत ज्यादा नहीं खींच देंगे। यहाँ पे देखिए कैसे लिखा है, कौला, बा, बा। तो बस इन्हें 2 काउंट देना है, इनकी लिमिट जो है वही देना है आपको। ये आप पहले से ही नोट कर चुके हैं, हुरूफ मद्दा आपको बताया गया था। ये अलिफ मद्दा की मश्क है, ये या मद्दा की है, और ये वाव मद्दा की है। ठीक, या मद्दा कैसे पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे, कीला, रीहु, तीनू, इस तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद ये वाव मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा है। कैसे पढ़ेंगे, नूहु, हूरु, तूरु, ऐसे पढ़ेंगे। ये आपका पहले का है। अच्छा, जो अब ये चीज एक नई है, ये अभी नहीं बताई थी मैंने, कि आपका अलिफ मद्दा हो गया, ये हो गया, ये या मद हो गया, और ये वाव मद हो गया। वाव साकिन से पहले पेश हो तो ये वाव मद हो गया। अब इनके इक्वल आपके 3 साइन हैं, जो जिसको आप खड़ा जबर कहते हैं। तो खड़ा जबर किसके इक्वल है, अलिफ मद्दा। खड़ी जेर या मद्दा के इक्वल है। उल्टा पेश वाव मद्दा के इक्वल है। ठीक, जैसे आप उसको खींच के पढ़ रहे थे 2 काउंट, वैसे ही आप इसको भी पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हमजा खड़ा जबर आ, लाम जबर ला, आला, आना, ऐसे। जैसे अलिफ मद्दा खींच के पढ़ रहे थे, ऐसे ही आपको खींच के पढ़ना है। तो खड़ा जबर किसके इक्वल हो गया, आपके अलिफ मद्दा के इक्वल हो गया। यहाँ पे आ गया खड़ी जेर, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, खड़ी जेर किसके इक्वल है, ये या मद्दा के इक्वल है। ठीक, यहाँ पे है, ये देखिए या मद्दा के इक्वल है खड़ी से। उसके बाद आपका आ जाता है उल्टा पेश। उल्टा पेश किसके इक्वल है, वाव मद्दा के इक्वल है। यहाँ पे आपका आ गया, ये वाव मद्दा के इक्वल है उल्टा पेश। जैसे आप वाव मद्दा को खींच के पढ़ रहे थे, उसी तरीके से इसको भी खींच के पढ़ेंगे। तो कितने हो गए टोटल आपके, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, और उसके इक्वल आपके ये तीर। इनके नेम है मद्दे हुक्मी। इनका हुक्म है वैसे ही पढ़े जैसे हम अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा पढ़ते हैं। ये उन्हीं के इक्वल है। और अभी आगे आपको एक चीज बताई जाएगी कि मद हुरूफे मद्दा पे आता है, तो वो इस पे भी आएगा। जो खड़ा जबर, खड़ी जेर है ना आपके, ये उल्टा पेश है ना, सॉरी, ऐसे इस पे मद आता है। तो इसको यहीं पे आप समझ लीजिए कि मद भी इसी पे आता है। उसके बाद अब क्या आ जाता है आपका हुरूफे लीन। ये क्या है, लीन का माना होता है नर्म, सॉफ्ट। तो हुरूफे लीन आपके 2 हैं, वाउ लीन और या लीन। लीन का मीन्स क्या होता है, नर्म, सॉफ्ट। ये नरमी से पढ़े जाते हैं। ठीक, ये कितने हैं, सिर्फ 2 हैं, वाव और या। इनसे पहले जबर हो, या साकिन, वाव साकिन से पहले जबर हो, तो ये लीन हो जाएंगे। और ये सिर्फ 2 हैं, तो इन्हें आपको याद रखना है। पहले आपने पढ़ा कि ये हुरूफ इल्लत हैं, फिर आपने पढ़ा ये हुरूफ मद्दा है। अब यहाँ आपके हुरूफ लीन सॉफ्ट लेटर बन के आ रहे हैं, तो इसको जहन में रखिएगा कि ये सब कैसे पढ़ना है। अब इन्हें एक्टिव वॉइस में पढ़ना है, मजहूल नहीं पढ़ना है, मारूफ पढ़ना है। कैसे, नरमी से पढ़ेंगे। कैसे, यौमा, या वाउ जबर यौ, मीम जबर मा, यौमा, फा वाउ जबर फौ, ऑफ जबर कौ, फौका। अगर हम कह देंगे यौमा फौका, तो वो क्या हो गया, मजहूल हो गया। तो इसे आपको नरमी से पढ़ना है, सॉफ्ट पढ़ना है। कैसे, यौमा, फौका, खौफा, फौजू, ऐसे पढ़ना है। यौमा, फौका, खौफा, ऐसे नहीं पढ़ना है। ठीक, अब आपके आ जाते हैं कलकला लेटर। ठीक है, तो कलकला लेटर्स आप लोग नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
کتنے ہیں آپ کے قلقلہ لیٹرز؟ 5 ہیں. قاف، تا، با، جیم، دال. کتنے لیٹرز ہیں؟ قاف، تا، با، جیم، دال. یہ آپ کے قلقلہ کے لیٹرز ہیں. ٹھیک. اب ان کو صرف آپ کو لرن کرنا ہے. انشاءاللہ کیسے پڑھا جاتا ہے یہ میں کل بتاؤں گی. ٹھیک. آپ کی نیکسٹ کلاس ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میرے پیارے پیارے بچوں، آپ نے بہت اچھی سی تجوید کی کلاس کو تو اٹینڈ کر لیا. اب ہم بڑھتے ہیں آگے، اور آئی ہوپ آپ نے آج کی تجوید کے کلاس میں بہت سارے رولز بھی دیکھے اور بہت سی چیزیں سیکھی اور سمجھی. تو ہماری نیکسٹ جو کلاس کی سیکنڈ پارٹ ہے، یعنی کہ سیکنڈ سیشن کے لیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. اور آپ لوگ ریڈی ہیں؟ یس آئی ہوپ سب لوگ ریڈی ہوں گے. آج کی بہت ہی پیاری سی ایک اسٹوری ہونے والی ہے، جس کا عنوان ہے، یعنی کہ جس کا ٹائٹل ہے علم کی اہمیت. علم کی یعنی کہ نالج کی کیا امپورٹنس ہے، وہ آج ہم جانیں گے آج کی اسٹوری سے. اور ہمارے اسٹوری کے کیریکٹرز ہیں دانین کی نانی، ساتھ میں ہیں دانین اور اس کی فرینڈز ہیں انم اور خدیجہ. خدیجہ، انم، دانین اور ہمارے ساتھ ہیں دانین کی نانی. یہ ہمارے 4 کیریکٹرز ہیں. ٹھیک ہے، اور جو کہ آپ میں سے ہی ہیں. تو آئی ہوپ سب لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہوں گے اسٹوری کے لیے، کیونکہ ہم تو بہت ہی ایکسائٹیڈ ہیں، کیونکہ آج کی اسٹوری میں بہت ہی امپورٹنٹ پارٹس ہم آپ کو سمجھانے والے ہیں. سب سے پہلے تو ہوا یہ کہ دانین کی نانی آئی ہیں دانین سے ملنے، اور ساتھ میں دانین اور دانین کی فرینڈز کی ہے چھٹیاں. تو دانین کی فرینڈز پہنچی دانین کے ہاں اور کہنے لگی چلو مستی کرتے ہیں، آج ہم سیکھیں گے ڈانس اور میوزک لگا کر. وہ بھی دانین کی امی اور نے کہا ارے دانین سنو نانی کیا کہتی ہیں. نانی نے کہا دانین اور میری پیاری پیاری انم اور پیاری سی خدیجہ یہاں آئیے. اچھا علم سیکھنا نعمت ہے اور بری چیز سیکھنا پریشانی. کیسے؟ جیسے کہ دنیا کا میوزک جو ہے ہمارے لیے ہے مشکل پیدا کرنے والا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں جنت ہے چاہیے. تو دانین کی نانی نے سمجھایا اچھی چیز سیکھنا، اچھا علم سیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور اچھا علم ہوتا کیا ہے؟ اچھا علم ہوتا ہے وہ علم جو اللہ کے قریب لے جاتا ہے، آپ کی زندگی میں رہنمائی روشنی لاتا ہے، جو آپ کو اور آپ کی سوچ کو نکھارتا ہے، آپ کے اخلاق، آپ کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتا ہے، اور سوشلی نارم پہ، اسلامک نارم پہ آپ کے ذہن کو سدھارتا ہے. یہ ہے اچھا علم جسے ہمیں سیکھنا ہے. کیوں سیکھنا ہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ کے قریب جانا ہے، ہمیں جنت حاصل کرنی ہے نا. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ میوزک کو چھوڑ دیا تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں جنت کا میوزک چاہیے. کیوں؟ دنیا کا میوزک جو ہے نا غفلت ہے، فتنہ ہے، نقصان ہے. اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ارے میوزک چھوٹ جائے گا، تو ہمیں پتہ ہے یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ہمیں تو اپنا الٹیمیٹ گول بنایا ہے جنت کو. پتہ ہے جنت کا میوزک کیسا ہوگا؟ جب ہم جنت میں پہنچیں گے نا تو اللہ کہیں گے کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے مجھے دیکھنے کے لیے، مجھ سے قریب ہونے کے لیے دنیا میں میوزک کو چھوڑ دیا. مجھے میوزک دنیا میں نہیں سنا کیونکہ انہیں تو مجھے میرے قریب آنا تھا. ایسا میوزک چننا تھا جو اللہ کے قریب لے جائے، ایسا نہیں جو ہماری آخرت کو خراب کر دے. آپ کو پتہ ہے جنت کا میوزک کیسا ہوگا؟ اللہ کہیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں میرے لیے میوزک چھوڑا؟ تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم یہاں ہیں. تو اللہ کہیں گے اب انہیں جنت کا میوزک سناؤ. اور جنت کا میوزک ہوگا کیسا؟ حوریں آئیں گی اور وہ جب شروع کریں گی اپنا میوزک، اپنا گانا،
تو سمجھیے کہ 70 ایئرس تک لوگ بیٹھے ہی رہیں گے، اتنا خوبصورت ہوگا وہ میوزک۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی رضا سے ہوگا، صرف وہی آواز جو دل کو سکون دے گی۔ اور پتہ ہے سب سنیں گے اور 70 ایئرس تک ایسے سنتے رہیں گے، گم ہو جائیں گے اسی میں، اتنی پیاری آواز ہوگی۔ پھر اللہ کہیں گے کیسا لگا؟ تو کہیں گے سارے جنتی جو ہوں گے کہیں گے اللہ بہت ہی خوبصورت تھا، کہیں اس سے اچھا سناؤں؟ تو کہیں گے اس سے بھی اچھا، کہیں گے اللہ تعالیٰ اس سے اچھا کیا ہوگا؟ تو آپ بلائیں گے حضرت داؤد علیہ السلام کو، جو جب زبور کی تلاوت کرتے تھے، وہ بھی پروفٹ ہیں، جب وہ زبور کی تلاوت کرتے نا تو پہاڑ بھی جھومنے لگتے تھے، اتنی خوبصورت آواز تھی آپ کی۔ اور پتہ ہے اینیملز، چرند پرند سب آ کے ان کو گھیر کے بیٹھ جاتے تھے جب وہ پڑھتے تھے، تو وہ سنائیں گے، جب وہ سنائیں گے اپنی پیاری سی آواز میں، تو سارے لوگ کہیں گے اللہ اللہ کتنی خوبصورت، سب اسی میں بالکل گم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کیسا لگا؟ وہ سب کہیں گے اللہ بہت خوبصورت لگا۔ تو کہیں گے اور اچھا سناؤں؟ تو بندے کہیں گے اللہ اس سے بھی خوبصورت۔ پھر اللہ کہیں گے بالکل، پھر آپ بلائیں گے کس کو؟ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہیں گے اے محمد، اے میرے پیارے حبیب، آئیے ان کو جنتیوں کو اپنی آواز سنائیے۔ جب وہ سنائیں گے تو پھر اور ہم سب گم ہو کر سنیں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ کیونکہ آج سے ہم وہ پرومس کر رہے ہیں نا ایک دوسرے کو، دنیا کا میوزک نہیں چوز کریں گے ہم، کہاں کا ہمیں چاہیے جنت کا میوزک۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، دانین کی نانی نے اور سمجھایا، کیا سمجھایا؟ کہ ابھی جب ہم سن کر اٹھیں گے ہی تو اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے اچھا لگا؟ تو ہم کہیں گے یا اللہ اس سے بھی اچھا کیا ہوگا؟ اللہ کہیں گے رکو، پھر اللہ اپنے پردے ہٹائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی آواز سنائیں گے۔ کون کون ہے جو اللہ کی آواز کے لیے ایکسائٹیڈ ہے، اور کون کون اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی جنت میں جانا چاہتا ہے؟ بے شک ہم سب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اس میں شامل ہوں۔ تو اب ہم چلتے ہیں اتنی پیاری بات کے بعد، انشاءاللہ ہمارے کاموں کو سدھاریں گے اور میوزک کو ترک کریں گے۔ یہ سمجھایا دانین کی نانی نے علم کی اہمیت۔ علم کیا ہے؟ علم ہے کیا چیز؟ ہر وہ چیز جو ہم سیکھتے ہیں، جو دنیا میں ہم سیکھتے ہیں، میوزک سیکھیں، اچھی کتابیں پڑھیں، اچھے کام سیکھیں، سب کچھ علم کے دائرے میں، سب کچھ نالج ہے نا، ساری چیزیں نالج ہیں، ساری چیزیں پتا، سارے کام ہم نے کوکنگ سیکھی یا ہم نے بائک چلانا سیکھا، وہ ہر طریقے سے ایک نالج ہے، کیونکہ وہ ہم اپنے سروائیول کے لیے ساری نالج کا کہیں نہ کہیں یوز کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نالج کو چیک کریں کہ کون سا نالج ہمارے فائدے کا ہے اور کون سا نقصان کا ہے۔ تو سارے بچے بڑے میسمرائزڈ کہ نانی آپ نے اتنی اچھی بات بتائی، ہم نے تو کبھی ایسے سوچا ہی نہیں کہ کون سا علم ہمیں فائدہ پہنچائے گا اور کون سا نقصان۔ جو اچھا علم سیکھتا ہے، بے شک حبیبہ آپ نے اچھی بات کہی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، جو بھی پرسن قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھ کر اس کو سیکھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ ڈے آف ججمنٹ کا دن آئے گا، اس کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا جو روشنی کا ہوگا، اور روشنی ایسی ہوگی جیسے سن کی روشنی ہے، سورج کی روشنی جیسی ہوتی ہے، جو بالکل اتنی چکا چوند کرنے والی ہوتی ہے، اس کا بنا کراؤن اس کے سر پہ ہوگا، اور اس کے جو پیرنٹس ہوں گے، اس کے والدین کو دو ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے، ایسی کلودنگ لائی جائے گی ان کے لیے کہ تمام دنیا میں اس کا مقابلہ کوئی نہ کر پائے گا۔ پھر سب پوچھیں گے کہ وہ لوگ پوچھیں گے کہ یہ جوڑے ہمیں کس وجہ سے پہنائے گئے ہیں، اتنا بڑھیا لباس، اتنا بڑھیا کپڑا ہمیں کیوں پہنایا ہے؟ تو ارشاد ہوگا کہ تمہارے بچے نے قرآن شریف پڑھا اور اس پڑھنے کے بدلے تمہیں اتنا خوبصورت لباس پہنایا گیا۔ اب دانین اور خدیجہ اور انم اتنی خوش کہ
واو کتنا اچھا ہے، کتنی پیاری پیاری بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے بچوں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ کتابیں پڑھنا، اچھے سوال پوچھنا، سمجھنا، یاد رکھنا، اور جو کچھ سیکھنا ہے اس پر عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ تو ساری باتیں ان لوگوں نے بہت غور فکر سے سن تو لی۔ تو دادی نے پھر نانی نے کہا کہ چلو میں تمہیں ایک بہت امپورٹنٹ سچا سا واقعہ بتاتی ہوں، اور ایک نہیں دو واقعات بتائیں۔ ایک کیسا واقعہ؟ ایک جو بڑا خوبصورت سا واقعہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک 70 ایئرس کے بزرگ تھے، اور وہ ایک سچا واقعہ ہے۔ ایمن میم پلیز جو ہے دوسری سلائیڈ لگا دیں، حدیث والی۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک بہت سچا واقعہ ہے، جس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ ایک بزرگ آدمی تھے۔ انہوں نے سوچا 70 ایئرس ہو گئے، میں نے اپنی زندگی میں کچھ ایسا امپورٹنٹ کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے جس سے مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ کی جنت مل جائے۔ ساری زندگی میں جو ہے دنیا کے کاموں میں ملوث رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بینک بیلنس میں جو کہ میرا نیکی کا اکاؤنٹ ہے اس میں کچھ ہو ہی نہ۔ یہ بڑی سوچنے والی بات۔ اب جب انہوں نے جو ہے سوچا تو انہوں نے کیا کیا، وہ نماز پڑھنے جب مسجد گئے تو وہاں کے امام صاحب کو پکڑ لیا۔ امام صاحب کو پکڑ لیا، اب وہ بزرگ تھے تو امام صاحب نے بولا کہ بتائیے کیا کہتے ہیں آپ؟ کہنے لگے مجھے ایک ایسی بات بتا دیجیے جو بہت آسان ہو، جسے میں یاد کر لوں اور جس سے مجھے بہت فائدہ ہو۔ تو امام صاحب نے کہا ابھی بعض وقت ہوتا ہے نا اتنی جلدی کوئی رینڈملی آپ کو پکڑے تو کچھ یاد آئے کوئی بڑی بات۔ تو امام صاحب نے کہا کہ میں آپ کو جو ہے ایک حدیث بتا دیتا ہوں، اور آپ اس کو جو ہے عمل میں اپنے لے آئیے، اس کو سیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، بہت آسان ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیے۔ تو امام صاحب نے شروع کیا بتانا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، کہا کیا فرمایا؟ کلیمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمانی۔ انہوں نے پوچھا کیا بولا آپ نے؟ جیسے مجھے بھی نہیں سمجھ میں آیا، تو سمجھ میں آیا کہ بولا یہ کہ دو کلمے ایسے ہیں جو ٹنگ پہ، جو زبان پر بہت ہی لائٹ ویٹ ہے، لیکن جب میزان پہ، یعنی کہ میزان کیا ہے؟ وہ ترازو جو ڈے آف ججمنٹ پہ ہماری نیکیوں کو تولے گا، اس میں رکھا جائے گا تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ اور تیسری بات کیا بتائی یہاں سے؟ حبیبتانی الی الرحمانی۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہمارے الرحمن یعنی کہ ہمارے اللہ کی جو رحمان والی صفت ہے نا، موسٹ مرسیفل والے اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پسندیدہ یہ کلمات ہیں۔ اور کون سے ہیں یہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب یہ کلمات جب انہوں نے بزرگ نے سنے تو کہا ارے رکیے امام صاحب، میں تو بھول گیا، پھر سے یاد پڑھائیے مجھے۔ وہ بوڑھے ہو گئے تھے نا، بزرگ تھے، تو انہوں نے کہا ارے مجھے یاد نہیں ہوا، پلیز جلدی سے پھر سے پڑھائیے۔ امام صاحب نے پھر سے بتایا، پھر سے وہ آدھے میں بھول گئے، پھر سے بتایا، پھر وہ آدھے میں بھول گئے۔ لیکن امام صاحب بھی ہمارے بڑے پیشنس والے تھے، انہیں اللہ کا کلمہ پہنچانا تھا، انہوں نے بہت ہی پیشنس کے ساتھ یہ والی حدیث پھر سے بتائی۔ کیسے بتائی؟ کلیمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمانی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس بار انہوں نے، وہ جو بزرگ تھے، انہوں نے یاد کر لی، یاد کرنے کے بعد وہ چل پڑے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اس حدیث کو سنا، پڑھا، عمل کیا، اور اس کے برانڈ ایمبیسڈر بن گئے۔ کیا کرتے وہ صاحب؟ جہاں پہنچتے مطلب گھر پہنچے، گھر میں سب کو بتایا، بیٹی کو، بیٹے کو، بہو کو، پوتے کو، پوتی کو، نواسی کو، رشتہ داروں کو، کسی کے گھر جاتے ملنے، شروع ہو جاتے۔ کیا شروع ہو جاتے؟ کلیمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمانی سبحان اللہ و بحمدہ
سبحان اللہ العظیم. یہ کہتے فٹافٹ فٹافٹ. اب اللہ جہاں جاتے ان کو حدیث جو ہے ضرور سنانی ہوتی. انہوں نے بالکل تہیا کر لیا کہ یہ حدیث مجھے بتانی ہے اور اپنی آخرت بنانی ہے. ایک حدیث سیکھی اور اس کو لگ گئے ہیں پھیلانے میں. بڑی خوبصورت بات. مجھے تو بڑی خوبصورت لگی ہے, یہ سچا واقعہ ہے. تو اب جو ہے وہ بڑے پیارے سے انداز میں سب کو بتاتے, جہاں جہاں جاتے وہاں سب کو بتاتے, جیسے ہم نے ابھی آپ کو بتائی. اور امید ہے کہ آپ اس کو یاد کریں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے. کیسے کہیں گے؟ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلیمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمانی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور اس کا ورد بھی وہ برابر کرتے, یعنی کہ اس کو اپنی عادت میں ایسا ڈال لیا کہ اس کو برابر پڑھتے رہتے. ٹھیک ہے, آپ سب یاد کریے گا اسے. اب وہ جب پڑھتے رہتے اسی طریقے سے, تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بیمار پڑ گئے. وہ بیمار پڑے اور بیمار پڑ کے ہاسپٹلائز ہو گئے. ڈاکٹر نے ان کا ٹریٹمنٹ شروع کیا, لیکن وہ اتنے بیمار ہوئے کہ وہ کوما میں چلے گئے. اب ان کی طبیعت بڑی خراب, بڑے دن سے ہاسپٹل میں کوما کی حالت میں, برین بالکل کام نہیں کر رہا. پھر دیکھا ڈاکٹرز نے کہ انہیں جو ہے ہوش آ رہا ہے, ان کے وائٹلز سدھر رہے ہیں, تو ڈاکٹرز نے جلدی جلدی ان کی فیملی کو بلا لیا کہ اب وہ صحیح ہو رہے ہیں, آ کے دیکھیے ان کو. ساری فیملی اکٹھا ہوئی اور سب ان کے, بھائی ظاہر سی بات ہے جس کے پیارے ہوتے ہیں وہ تو پریشان ہوتے ہیں نا اپنے پیاروں کے لیے. وہ آگے سارے ہاسپٹل میں ان کو ملنے کے لیے سب کڑے تھے. انہوں نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولی اور سامنے جو ہے سب کو دیکھنا شروع کیا. ان کو اپنی فیملی ممبرز دکھے, سارے لوگ دکھے ان کو, سب دکھے. اور جب وہ ان کی نظر آ کے قریب میں ڈاکٹر پہ گئی ساری طرف سے گھومنے کے بعد, تو ڈاکٹر کا فیس ان کو دکھا نیا. تو انہوں نے کیا کیا, ڈاکٹر کا ہینڈ پکڑا یا ان کا کوٹ پکڑا, ان کو قریب کیا اور وہ شروع ہو گئے. کیا شروع ہوئے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمانی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. انہوں نے یہ کہا اور اس کے بعد دھیرے سے آنکھیں بند کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف روانہ ہو گئے, یعنی کہ ان کا انتقال ہو گیا. اب سوچئے, ایک انسان نے ایک بیڑا اٹھایا کہ مجھے اپنی آخرت بنانے کے لیے, اپنے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے کوئی عمل سیکھنا ہے. انہوں نے عمل سیکھا, اس پر وہ اپنی ٹنگ پہ جما لیا, دوسروں کو بتایا, اس پر عمل کیا. اللہ کے قریب جانے والا کام کیا کہ نہیں کیا؟ تو ہمیں ایسا عمل سیکھنا ہے جو فائدے مند ہو ہمارے لیے, جو نفع بخش ہو, جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والا ہو. تو بچوں اس کے بعد ایک سیکنڈ واقعہ دانین کی نانی نے پھر بتایا. کیا بتایا کہ یہ تو بڑا پیارا سا واقعہ تھا, امید ہے جیسے مجھے پسند آیا آپ لوگوں کے بھی دل کو چھوا ہوگا. میرے دل کو تو بہت چھوا. مجھے تو بہت یاد آئی کہ اللہ میرے عمل میں بھی, میری زندگی میں بھی کوئی ایسی بات ڈال دیجئے جو میں خود بھی عمل کروں اور دوسرے کو بھی بتاؤں, اور وہ میری نجات کا ذریعہ بن جائے. اب ایک وارننگ والا انسیڈنٹ بھی بتایا ہماری پیاری نانی نے سب کو. کیا تھا وہ انسیڈنٹ؟ بہت ہارر والا تھا. میں تو بہت ڈر گئی تھی جب میں نے سنا تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ باقی بچے ہمارے اس سٹوری سے کیسے ریلیٹ کرتے ہیں. اب انم کا چہرہ, دانین کا چہرہ, خدیجہ کا چہرہ بہت کاشیس ہو گیا. سب سوچنے لگے کہ کون سی عبرتناک بات ہے. تو بات یہ تھی کہ ایک تھا نوجوان سا بچہ, جیسے آپ لوگ سب لوگ بڑے ہو رہے ہیں نا, ویسے ایک بچہ بڑا ہو رہا تھا. اپروکس وہی اپنی ٹین ایج والی ایج میں تھا, لیکن وہ کسی کی بات نہیں سنتا تھا. اب یہ ہوا کہ وہ اپنے گھر آیا, اس کے پیرنٹس نے پوچھا کہ تم کہاں تھے, اتنے دیر میں آئے. تو اس نے بہت غصے میں, بہت روڈ وے میں اپنے پیرنٹس سے بات کی اور بہت بدتمیزی سے پیش آیا. اور اس کے بعد کیا کیا, اپنے روم میں گیا, روم لاک کیا, اور اس کے بعد ٹی وی کا اسپیکر آن کیا اور بڑے لاؤڈ ساؤنڈ میں
اپنا ٹی وی میوزک وغیرہ آن کر کے وہ دیکھنے لگا. میوزک کا ساؤنڈ بہت لاؤڈ تھا، وہ اسی میں مگن تھا. اور باہر پیرنٹس پریشان بھی ہوئے، لیکن اب اتنی زیادہ بدتمیزی کر کے گیا تھا یا برے الفاظ میں روڈ ہو کر گیا تھا کہ کسی نے کچھ کہا نہیں. وہ اپنے روم میں بند رہا تو بہت دیر ہو گئی. نیکسٹ مارننگ جب میڈ آئی اور میوزک چل ہی رہا تھا، میڈ نے ڈور ناک کیا لیکن ڈور نہیں کھلا. پھر سب لوگ پریشان ہوئے، ڈور کو کھولا گیا تو وہ فوت ہو چکا تھا، اس کا انتقال ہو چکا تھا، اور اس کے ہاتھ میں وہ ریموٹ موجود تھا. اور باڈی پتہ نہیں کب وہ انتقال ہوا تھا کہ باڈی ایک دم جام ہو گئی تھی، باڈی بالکل اسٹف ہو گئی تھی، بالکل ایسی ہو گئی تھی باڈی نا. بہت دیر سے اس کے ہاتھ میں ریموٹ تھا تو وہ اس کی مٹھیاں اوپن ہی نہیں ہو رہی تھی، اور ریموٹ اس کے ہاتھ میں پھنسا ہوا. سب بڑے پریشان، ریموٹ نکل ہی نہیں رہا ہے. اب اس کو جب دفن کرنے کی باری آئی تب بھی سب پریشان کہ وہ ریموٹ نکلے ہی نہ. تو گھر والوں نے تھک ہار کر پریشان ہو کر کہ دنیا والے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، اس ریموٹ کا جتنا حصہ اس کے ہینڈ سے باہر تھا اس کو تو کٹ کر کے کسی طرح نکال دیا، لیکن جو حصہ اس کے ہینڈ میں رہ گیا دبا ہوا وہ اسی طرح رہ گیا، اور اسی طرح اس کی تدفین کرنی پڑی، یعنی کہ اسی طرح سے اس کو دفن کیا گیا. بالکل ام ہانیہ آپ نے صحیح کہا، یہ صحیح ایک واقعہ ہے جو میری ایک استاذہ نے مجھے بتایا. میری بھی استاذہ ہیں جنہوں نے مجھے یہ بتایا تو مجھے بڑا ڈر لگا کہ اللہ نہ کرے ہم سے کوئی ایسا کام ہو رہا ہو جو غلط کام ہو اور ہم اسی کو کرتے وقت دنیا سے چلے گئے تو ہمارا کیا بنے گا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اللہ تعالی ہمیں ایسے کام کرنے والا بنائے جو ہم اللہ کے پاس پہنچے ان کاموں کرتے ہوئے تو ہم شرمندہ نہ ہوں، ہم برے حالات میں نہ پہنچے. اللہ تعالی ہمیں ایسے اپنے پاس بلائے جب وہ ہم سے راضی ہو، ہم اس سے راضی ہو، اللہ تعالی خوش ہو رہا ہو، ہمارے ملاقات کے شوق میں ہو. تو ہمیں ایسا علم سیکھنا ہے، ایسے کام کرنے ہیں، ایسی چیزوں کی اہمیت اپنی زندگی میں رکھنی ہے جن سے ہماری آخرت اچھی ہو، جنت کا ہم سوال کر سکیں، جنت ہمارے انتظار میں ہو. تو اب آپ سارے بچوں کو یہ سٹوری سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آج کل آپ کی چھٹیاں ہیں اور آپ سب کتنے بچے میوزک اور ٹی وی اور گیم میں بزی ہیں، اور کتنے بچے قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں بزی ہیں. یہ ہے پیاری سی میم جنت. میں میوزک نہیں سنتی. ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جو بچے ہمارے ایسے ہیں وہ اپنے اللہ سے دیکھے دنیا میں ہر طرح کا علم ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اچھا علم سیکھنا ہے. اچھا میم علم میں تو سیکھنا ہے نا. بہت پڑھتی ہم ہوں. تجوید سیکھتے، قرآن سیکھتے، نشید پڑھتے، اللہ کی حمد گاتے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے، نماز کو بہترین بناتے، میم میں اپنے پیرنٹس کے سے سونگ نہیں اچھی باتیں سنتی. کرتے. بالکل میم ماشاء اچھا اللہ میرے لگا. پیارے پیارے بچے، آپ لوگ بہت پیارے، مجھے پتا ہے. لیکن پتا ہے جب میں نے یہ سٹوری سنی تھی نا تو مجھے بھی بہت لگا تھا کہ میں چیک کروں کہ میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی. میں نے چیک کرنا شروع کیا. پتا ہم لوگ تو چھوٹے سے ننھے سے، آپ لوگ بچے ہیں پیارے پیارے، اور ہم سب بندے بشر ہیں. ہماری کیا غلطی ہے، ہم روز گناہ کر بیٹھتے ہیں، جان کر انجانے میں، کبھی غلطی سے کبھی جان بوجھ کر کہ ارے تھوڑی سی دیر کی تو بات ہے. اللہ پیارے پیارے اللہ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اپنے پیارے پیارے اللہ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ جی اپنے پیارے پیارے کام میں لگا دیجئے، اس کام میں لگا دیجئے جس سے آپ سے ملاقات ہو، جنت میں جگہ ملے، اور اس کام سے بچا لیجئے جو ہمیں جہنم کی طرف لے جائے. ہم اچھی چیزیں اللہ سے مانگیں گے تبھی تو ملے گی. اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بار بار کون مانگنے والا ہے مجھ سے بھلائی، کون مانگتا ہے مجھ سے نیکی. ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس کیا لے کے جانا ہے، اپنا رجسٹر لے کے جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک نیک والے کام بتا دیجئے. اور ہمیں دیکھیے ہمارے پیرنٹس اچھے اچھے کام بتاتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی بات پہ ہمیں نیکی مل جاتی ہے. کسی کو پانی پلایا، نیکی مل گئی، کسی کی اچھی بات سنی، نیکی مل گئی. یہاں تک کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے، آپ نے اس کو ہٹا دیا، آپ کو ڈھیر ساری نیکی مل گئی. آپ نے اللہ اکبر کہا، آپ کا ریوارڈ بینک بڑھ گیا.
اپنے استغفار پڑھا، آپ کے سینس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل وائپ آؤٹ کر دیا. اور یہ سب کریں گے اور ہم جنت کا اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے. ابھی آپ کو کچھ اچھا چاہیے ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں نا. اچھا رزلٹ چاہیے تو اچھے رزلٹ کے لیے ہم کوشش بھی تو کرتے ہیں. تو یہ دنیا ہمارا ایگزام ہے، ہمیں اچھے رزلٹ کے لیے کوشش کرنی ہے. تو آج کے واقعے سے ہمیں پتہ چلا کہ جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسی اچھے کام کو کرتے ہوئے بلاتے ہیں. اور جو دنیا کی غفلت میں پڑے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ غفلت میں ہی آنا. تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کون اچھا کام کر رہا ہے، اچھے کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا. اور جو ابھی ہم سے غلطیاں ہو جاتی اللہ تعالیٰ بے شک بڑے رحم و کریم ہے. آپ نے سنا نا الرحمن الرحیم، موسٹ مرسیفل، برابر رحم کرنے والے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ رحم مانگنا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے نیک کام کرنے بھی ہیں. تو پیاری پیاری جنت میں گھر بنانا ہے تو اچھے اچھے کام سیکھنے ہیں، اچھا علم حاصل کرنا ہے. اچھا علم آتا کیسے ہے؟ اچھی باتوں کو سنیے، اچھے کام کریے، اچھی باتیں سیکھیے. آپ کے آس پاس بہت لوگ ہیں جو آپ کو اچھی اچھی باتیں سکھائیں گے. سب سے امپورٹنٹ ہمارے پیرنٹس ہیں، ہمارے استاد ہیں، ہمارے گرینڈ پیرنٹس ہیں. چیک کریے کہ کوئی ایسا ساتھی تو نہیں بن گیا جو گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. فرینڈس بنائیے ایسے جو کہیں کہ اچھی اچھی بات کریں، اچھے کام سیکھیں. تو آج کی کلاس سے میرے پیارے پیارے بچوں نے آئی ہوپ بہت سی چیزیں سیکھی ہوں گی. تو آئیے دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم